कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरी कुलचिस्तान की केस नंबर 38 पढ़ूंगी, जिसे राहत चौहान ने लिखा है। चलें बिना वक्त ज़ाया किए अब इस केस को पढ़ते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। आप अकेले जाएंगी? जियान इसके साथ चलता हुआ कहने लगा। नहीं, ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ, लेकिन कॉल नहीं उठा रहे वो। मैं छोड़ दूँ? नहीं, आपको ज़हमत होगी। ज़हमत कैसी? आपने मुझे खाना खिलाया, ड्रॉप करना तो बनता है मेरा। और वैसे भी मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। माही ने ज़ियान हैदर को देखा तो इनकार करते करते हाँ कर बैठी। वो शख्स इसके साथ क्या कर रहा था, मगर वो अपने साथ वो होने दे रही थी जो वो कर रहा था, जो वो करना चाहता था इसके साथ। वो सर झुकाती इसकी गाड़ी तक आई। ज़ियान ने फौरन गाड़ी का अगला दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया। मैं पीछे बैठूंगी। आपको ड्राइविंग आती है? जी, आती है ड्राइविंग। नहीं, थोड़ी बहुत। इसे आती थी मगर ना करती। फौरन अगली सीट के खुले दरवाजे के अंदर बैठ गई। ज़ियान हैदर ने इसकी जल्दबाजी देखी। तुम चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। इसने कौन सी करवानी थी इससे? ज़ियान फौरन गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते ड्राइविंग सीट संभालने लगे। चले मैडम जी। माए को ये अल्फाज वो लगे जो कभी इसे कोई कहता था। गाड़ी चल चुकी थी। वो खामोशी से अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाने लगी। आपकी आपकी फैमिली में कौन कौन है माही? मैं और मेरी मदर। कोई नाना नानी दादा दादी खाला कोई और कोई नहीं है क्या? नाना नानी हैं मगर वो अलग रहते हैं। वो ज़ियान हैदर की नादानी में आ चुकी थी। वो अभी भी फ़ोन में लगी थी कि ज़ियान हैदर ने एक नज़र इसे देखा, फिर सामने सड़क को देखने लगे। एक बाप भी है आपका मिस माही। बहुत जल्द आप शादी के बंधन में बंधने वाली है मिस माही। बस एक फैसला हो जाए एक बार। वो खामोशी से इसके बारे में सोच रहे थे। वैसे माही, शादी करने में क्या हर्ज है? वो फ़ोन इसे बैग में रखते देखते हुए बोला। मुझे अभी पढ़ना है। वो सामने सड़क को देखती हुई कहने लगी। पर तो शादी के बाद भी बंधा सकता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं। मुझे जिम्मेदारी नहीं संभालनी आती और ना ही संभालनी चाहती। मैं समझा नहीं। मतलब बच्चा वगैरह। ज़ियान हैदर को उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चे की बात करेगी। मैं शादी की बात कर रहा हूँ और आप बच्चे की? शादी होती है तो बच्चा नहीं होता क्या? वो बेशर्मों की तरह ज़ियान हैदर से उलझने लगी। वह खामोश हो गए क्योंकि वह नादान थी और ये सच था। इसे ये तक नहीं पता था कि एक अजनबी से ऐसी बात कौन करता है। एक आर्मी वाले ने ज़ियान हैदर की गाड़ी सड़क पर चलती एकदम रोक ली। क्यों रोका है इन्होंने हमें? एक मिनट माही, मैं देखता हूँ। ज़ियान ने फौरन गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहने लगा। सर मुझे नहीं पता था कि आप हैं, प्लीज़। कोई बात नहीं। वो गाड़ी के शीशे को ऊपर करने लगे। माही इसकी शख्सियत नहीं जानती थी। अभी माही को एकदम से हैरत हो गई। वो पता नहीं किसके साथ बैठ गई थी। आपकी काफ़ी जान पहचान है लगता। वो ज़ियान की तरफ मुंह करती कहने लगी। बहुत, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकती। कितनी? वो ज़ियान हैदर से डरी थी। इतनी कि आप घर से बाहर निकले तो मुझे तक खबर एक सेकंड में पहुंच जाए। वो इसे डराना चाहता था ताकि वो इसके घर में इसकी नज़रों में रहे। सिर्फ वो जाने वो कौन है, क्या है, क्यों इसके साथ रहता था एक छत तले एक वक्त में। सर, वो इसके हलक में बात फंस गई। वो कैसी फरमाइश करने वाली थी इससे जो शायद इसकी ख्वाहिश का एहतराम ना करता। माही ने अपना मुंह मोड़ लिया। वो कैसे इसे शादी की बात करती? वो क्या? ज़ियान हैदर से सुनना चाहता था। इसके गिले शिकवे, इसकी मोहब्बत का इकरार जिससे वो घर के बाहर मिलने आती थी। ज़ियान हैदर भी आया था। माही, तुम्हारे घर के बाहर मेरा एक भाई था, छोटा। ज़ियान हैदर की बात ने माही के साथ कुछ किया था। वो इसे अपने बारे में क्यों बता रहे थे इतना? वो हार्ट पेशेंट था। इसकी डेथ को सालों गुजर चुके हैं। मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। मैं अपनी मोहब्बत खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। माही ने इस शख्स को देखा जो इसे मोहब्बत की बात कर रहा था। ज़ियान हैदर की गाड़ी माही के घर के दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई। पूछो कोई नहीं, कौन है वो? नहीं। क्यों? मुझे इंटरेस्ट नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे तो बहुत है माही आपकी लाइफ में। क्या मतलब? माही स्याह आंखों में खुद के एक्स को देखने लगी। वही जो मतलब होना चाहिए, जो आपको वहम है मेरे मुतालिक। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ खेल खेल रही थी। मुझे आपकी मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक एक लफ्ज दबाकर कहने लगी। लेकिन मेरी मोहब्बत का आप में है। वो मुस्कुराता इसकी आंखों में झुक गया। अगर आपकी मोहब्बत का इंटरेस्ट मुझ में है तो मुबारक हो, मैंने आपकी मोहब्बत आज़ाद किया। खुदा हाफिज, हमेशा हमेशा के लिए। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी कि ज़ियान हैदर का कहकर इसके कानों से टकराया तो वो फौरन इसे देखने लगी। आना तो आपने मेरी दहलीज पर है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आज आए, कल आए या फिर सालों बाद, हमेशा के लिए अलविदा मुझे तब कहिएगा जब मैं मरूंगा। मेरी जिंदगी में आप मेरी दहलीज पर खुद कदम रखेंगी। मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगा माही कि तुम खुद मेरी छत ढूंढोगी। जिंदगी कैद हो चुकी थी माही की ज़ियान हैदर के हाथों से इस दिन जब से वो दोनों मिले थे। प्लीज।
کیوں ڈر لگ رہا ہے ماہی کو؟ جس دن میں داخل ہو گیا زندگی میں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ کو بہت کچھ فیس کرنا ہے، ابھی سے ڈر گئی۔ ماہی فوراً سے گاڑی سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ زیان حیدری سے گھر کا دروازہ کھولتا دیکھ رہا تھا۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ اس لڑکے کو تھپڑ مار کر گھر کے دروازے کی طرف بھاگی تھی، مگر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آج بھی وہی منظر تھا، وہ اندر جا چکی تھی۔ اب اس نے بھی جانا چاہیے تھا، وہ بھی جانے لگی۔ وہ آج گیا ہے تو پھر مجھے یاد آنے لگا ہے، جس نے ہمیں بلا دیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں کرتا۔ ماما نہیں آئی کیا؟ جی نہیں، انہوں نے کہا بس آپ کو لے آؤں میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر بیٹھ گئی اور سیٹ سے ٹیک لگائے اسے یاد کرنے لگی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس تک کیوں نہیں پہنچا تھا ابھی تک؟ وہ سب سنبھال لیتی تھی، مگر تھی وہ وہمی، اس لیے وہ سب وہم میں لے آ جاتی تھی۔ وہ کچھ نہیں سنبھال سکتی تھی، یہاں تک کہ خود کو بھی نہیں۔ وہ گاڑی ایک اعلیٰ سوسائٹی کے اندر داخل ہوئی کہ وہ کام گئی۔ وہ شہر کی سب سے اعلیٰ سوسائٹی تھی جس کا ایک نام مانا جاتا تھا۔ اس کی ماں یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کون تھا جو اسے یہاں لا رہا تھا؟ آپ کو غلطی تو نہیں لگ رہی ہے انکل؟ وہ ڈرائیور کو کہنے لگی۔ یہاں ہی آرڈر ملا ہے، سر نے دیا ہے۔ وہ جواباً ماہی کو کہنے لگا، سر مطلب؟ میڈم جی، آپ کی مدر نے۔ اس گھر سے اچھے سے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ماہی کے سامنے کسی کا نام نہ لے، خاص طور پر سر کا، مگر لے لیا گیا تھا۔ ماہی کی سانسیں رک رہی تھی، دل درد دے رہا تھا۔ مطلب اس کی ماں نے نہیں، میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ گاڑی ایک گھر کے آگے آ کر ہلکا سا رکی۔ گیٹ کھلنے کا انتظار تھا اب بس۔ اس نے گھر کو دیکھا جو بڑا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے سامنے اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو شاید اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے جلدی اتر کر ان کے پاس جانے لگی۔ ماہی! اس کی ماں نے اسے فوراً گلے سے لگا لیا۔ وہ 1 مہینے بعد مل رہے تھے۔ ماہی ان کے گلے لگی اور سارے الفاظ دم توڑ گئے۔ مطلب یہ گھر، اندر چلو گھر دیکھو۔ اس کی ماں ہاتھ پکڑتے ہی اندر لے جانے لگی۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف چپ چاپ جانے لگی کیونکہ ابھی بولنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی ماں اسے گھر دکھا رہی تھی، وہ صرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا مگر وہ خود پر قابو رکھ رہی تھی۔ اوپر جاتے ہی تمہارا کمرہ ہے، رائٹ سائڈ پر۔ ماہی کا ضبط جواب دے گیا اور ابھی بھی وہ اس سے کمرے کے نظارے کی باتیں کر رہی تھی جو بہت خوبصورت ہے۔ کس کا گھر ہے یہ ماما؟ آپ ایسا گھر افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماہی حال میں کھڑی سوال کرنے لگی کہ اس کی ماں اسے دیکھنے لگی۔ وہ دل توڑ رہی تھی۔ ہم سب کا۔ وہ ماہی کی طرف دیکھتی کہنے لگی، ہم سب میں کون کون؟ ماہی کے گلے سے بھاری آواز نکلی تھی۔ وہ رونے کو تھی مگر آنسوؤں پر قابو رکھا تھا اس نے آنکھوں میں۔ میں، تم، دادا، دادی، تمہارے بابا اور… یہاں ماہی کا دل پہلی بار اس کی ماں نے توڑا تھا۔ ماہی ان سے دور ہو گئی، مطلب اسے جو وہم ہوا تھا وہ سچ تھا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ماہی! کب؟ کیوں ماما؟ ماہی اس کی ماں نے اپنے قدم اسے تسلی دینے کے لیے آگے بڑھائے۔ ماہی ایک دم سے چلا اٹھی۔ آگے مت آنا، جواب دیں پہلے مجھے۔ ماہی ایک بار ان سے ملو گی تو تم دیکھنا تم ان کی محبت کو سمجھ جاؤ گی۔ انہیں بیٹی کی بڑی خواہش ہے تمہاری۔ صورت میں پوری کر دی اللہ نے۔ اس کی ماں نے اسے فراموش کر دیا۔ اس کی ماں کو پتا تھا وہ کچھ ایسا ہی کرے گی۔ اگر اس کی ماں کو اس کے قدموں میں بھی جھکنا پڑتا تو وہ جھک جاتی، کیونکہ اسے کس طریقے سے یہاں رہنا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگی کہ اس کی ماں نے اسے باکر کر پکڑ لیا۔ ماہی، میری بات سنو۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا۔ پلیز ماہی، میرے لیے قبول کر لو، پلیز۔ نہیں ماہی، وہ کندھوں سے پکڑتی اسے روک رہی تھی۔ اتنا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ میرے ساتھ؟ ماہی، میرے لیے، میرا بچہ۔ اس کی ماں اسے روک رہی تھی کہ وہ دہلیز نہ پار کر لے سب کے آنے سے پہلے۔ وہ حال ایک دم سے شور شرابے میں بدل رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی اس شخص کے ساتھ۔ بابا سچے تھے، آپ ایک فراڈ ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ نے اتنا جھوٹ بولا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی باپ واپ، یا تو طلاق لیں یا پھر مجھے بھول جائیں۔ مائی کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ کوئی سوتیلا باپ افورڈ نہیں کر سکتی تھی اپنی زندگی میں۔ وہ اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تم مل لو۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا، میں نے کہا نا، مجھے کوئی باپ نہیں چاہیے۔ طلاق لیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ ماہی ابھی بھی چلا رہی تھی کہ گھر کے اندر آتے لوگوں کے کانوں میں اس کا فکرہ ٹکرایا۔ مطلب وہ آ چکی تھی اور سب پتہ چل چکا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، وہ ابھی بھی بول رہی تھی کہ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں ماہی؟ ماہی کا منہ اپنی ماں کی طرف تھا کہ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لوگ کھڑے تھے، ایک عورت اور 2 مرد۔ وہ شاید اس کے دادا دادی تھے اور جو آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ ان دونوں کی نہیں تھی، وہ اس کے سوتیلے باپ کی تھی۔ ماہی کی ماں اس شخص کے پاس چلے گی جو اس کا شوہر تھا۔ ماہی نے اپنی ماں کو اس کے پاس جاتے دیکھا تو دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سر میں ٹھیس اٹھی کہ اچانک آنکھوں میں موجود پانی بہنے لگا۔ اس نے ان دونوں چہروں کو اہمیت نہ دی، وہ صرف سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا باپ تھا۔ ماہی ہلکا سا لڑکھڑائی۔
درد سر میں اٹھا اور وہاں زمین بوس ہو گئی۔ ماہی کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر درد کر رہا تھا، دماغ میں ایک چہرہ لہرانے لگا۔ اس کا سوتیلا باپ، وہ جو اس کا باپ تھا۔ اس نے کمرے کو دیکھا، بڑا تھا، خوبصورت بھی، مگر وہ خاک ڈالے ایسی چیزوں پر۔ اس کے پاس ایک ماں تھی، وہ بھی چھین لی۔ پیسوں نے وہم، ایک اور وہم۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ یہاں ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اللہ سے یہ کبھی نہیں مانگا تھا، اللہ نے اسے وہی دیا جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ وہ دروازہ کھولتی سیڑھیوں تک آئی اور بھاگتی نیچے اترنے لگی کہ اسی سیڑھیوں سے نیچے اترتے اس کے باپ نے دیکھا، جو فون میں کسی سے بات کر رہا تھا، کہ فوراً اس کی طرف بھاگا تاکہ وہ غلط قدم نہ اٹھائے کوئی۔ وہ بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتی کہ اس کا باپ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا کہ ماہی ڈر گئی اپنے سامنے اپنے ستیلے باپ کو دیکھ کر۔ ہٹے سامنے سے میرے۔ ماہی، میری بات۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ آگے بڑھی کہ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سختی کرنی پڑنی تھی اس پر۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں نہیں جانے دے سکتے تھے، کیونکہ جس کے نصیب میں وہ لکھی جانی تھی، وہ اسے باہر کی دنیا میں رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے نصیب میں جانے تک انہیں اس کی حفاظت کرنی تھی۔ تم نے جو بھی بولنا ہے، جتنا چینا ہے چلا لو، چلاؤ، مگر باہر قدم نہیں رکھ سکتی تم۔ وہ ماہی پر روپ ڈال چکے تھے۔ ماہی ان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، جو بہت مضبوطی سے انہوں نے پکڑا تھا۔ یہ تو صرف ایک پنجرا تھا، دوسرے شخص کی زنجیر نے تو اسے گھسیٹنا تھا ابھی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آنکھوں نے ایک دم سے خوف کو جنم لے لیا۔ اسے آج پتہ لگ گیا تھا، یہ وہ زنجیر نہیں ہے، یہ پنجرا ہے، جہاں سے اگر وہ نکلی تو زنجیر پیر پر ضرور پڑے گی، جو باپ کی صورت میں نہیں، کسی اور صورت میں پڑے گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر ڈیل چھوڑ دی، کیونکہ وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ انہیں دھکا دیتی باہر موجود دروازے کی طرف جانے لگی۔ ماہی، اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو بھول جانا تمہاری کوئی ماں تھی۔ اس فکر نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ اگر تم باہر نکلی تو باہر کے درندے تمہیں نوچ کھائیں گے، اور تم اچھے سے جانتے ہو درندوں کے بارے میں، چاہے وہ گھر کی چھت پر آتا ہو یا پھر کہیں بھی تمہارا سودا کر کے چلا جائے گا۔ چھت کے فکر پر وہ حیران ہو گئی، جو چیز اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، وہ اب اس کے سوتیلے باپ کو پتہ تھی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی، جو پرسکون تھے۔ ان کے پاس صرف ایک حل تھا روکنے کا اس کو، اور وہ روک چکے تھے۔ وہ اس کے متعلق جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے جس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے باپ کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے، جہاں وہ پتھر جسم بنی کھڑی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے اپنے حق میں قبول نہیں کر رہی ماہی، مگر ایک دن تم ضرور کرو گی، مجھے یقین ہے، تب تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے دل میں درد ہونے لگا کہ اللہ نے اس کی یہ باتوں کا صلہ یہ دیا تھا جس کے آگے وہ جھک جھک کر سب مانگتی تھی۔ آج وہ دیا جو وہ مانگتی بھی نہیں تھی۔ وہ ملا ہی نہیں جو اس نے مانگا تھا۔ اسے صدمہ تھا کہ اس کے ساتھ بنا کیا۔ وہ اب کبھی کچھ مانگنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکتی اب۔ وہ جو مانگتی تھی، کیونکہ وہ اسے وہ دیتا نہیں تھا جو وہ رب سے مانگتی تھی۔ وہ اپنے بوجھ قدموں کے ساتھ واپس کو جانے لگی، جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اسے کس نے روکا تھا؟ اس کی ماں نے، یا پھر مقدر نے آنے والے شخص نے؟ اس کے باپ نے اسے جھکتے سر سمیت اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ آئی ایم سو سوری ماہی، میں اس کو تمہاری زندگی میں ضرور لاتا جسے تم محبت کرتی ہو، مگر میں نہیں لا سکتا، کیونکہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں۔ تمہارا نصیب جس کے ساتھ جڑنا ہے، وہ تمہیں خود میں ضرور قید کر لے گا، پھر تم خود کہتی پھرو گی باپ کی قید آسان تھی۔ یہ قید مشکل ہے، نکاح کی قید مشکل ہے۔ جس کا تم نے ہونا ہے، وہاں بہت کچھ ایسا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، سب سے بڑھ کر وہ انسان جس نے تمہارے نصیب میں آنا ہے۔